किसी बेगुनाह को फांसी हो गई हो। पहली फांसी दी थी, शायद वो तीनों ही बेगुनाह थे। अब डेथ वारंट किसी कैदी के जो हैं वो साइन हो गए हैं। हमारे सामने तुम्हारी गर्दन पे फांसी का फंदा पड़ेगा, हम सामने खड़े होंगे तो उस वक्त हम माफ़ करेंगे। हमने एक दफ़ा तुम्हारी गर्दन में फांसी का फंदा पड़ा हुआ देखना है। उन्होंने कहा जी मदई वापसी पे मुझे ऑफिस में मिल के गया और मुझे बता के गया है कि वहाँ मैं ये कमिटमेंट करके आया हूँ कि सुबह मैं आऊँगा, लेकिन मैंने सुबह आना नहीं है। जिल्लात के बारे में भी काफ़ी बातें कहते हैं कि शराब की बोतल दी जाती है जिल्लात को। तारा मसीह वाला वाक़या होगा जी। आपके ज़हन में कि तारा मसीह शराब के नशे में धुत था, तो ये था वो था। इंडियन कुछ स्टोरीज देख रहा था, वहाँ के दो कैदी थे रंगा और बिल्ला। उनमें से एक के बारे में कहते हैं कि उसको लटका दिया, फांसी दे दी, लेकिन 1 घंटे बाद भी वो जिंदा रहा। एक आदमी था, उसको फांसी दे दी गई, रस्सा टूट गया, वो गिर गया लेकिन मरा नहीं। बड़ा अजीब सा वाक़या। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में मैं पोस्टेड था, तो सुबह फांसी थी। मेरी ये आदत थी शुरू से ही कि शाम को मैं जाया करता था और शाम को बैठ के उसके गपशप किया करता था जिसकी फांसी होनी थी। तो शाम को जब गया मैं उससे गपशप की बंदे से, तो फिर मैंने उससे पूछा कि सुलह होगी कि नहीं हुई है। उन्होंने कहा साहब आदत सुलह होगी है। सवेरे आन गए थे वो माफ़ी दे दे के, क्योंकि हाँ 1 डे बिफोर लास्ट मुलाकात होती है। लास्ट मुलाकात में 50 लोगों को मुलाकात करने की इजाज़त है और सुप्रीम जेल कम्पिटेंट है कि वो 50 से ज़्यादा लोगों को भी दे सकता है इजाज़त। अगर 100 लोगों ने मुलाकात करनी है तो 100 की भी वो इजाज़त दे देता है। तो उसने बताया कि आज जो मुलाकात मेरी आई थी उसके अंदर मुखालफ भी आए थे, तो मुखालफों से मेरी सुलह हो गई है, पूरी बात हो गई है। तो उन्होंने कहा है कि सुबह हम आएंगे और सुबह आके आपको माफ़ कर देंगे। तो मैंने कहा अगर माफ़ करना ही है तो अभी क्यों नहीं। उन्होंने कहा जी इसलिए कि वो कहते हैं कि सुबह हम आएंगे और हमारे सामने तुम्हारी गर्दन पे में फांसी का फंदा पड़ेगा, हम सामने खड़े होंगे तो उस वक्त हम माफ़ करेंगे। हमने एक दफ़ा तुम्हारी गर्दन में फांसी का फंदा पड़ा हुआ देखना है, उसके बाद माफ़ी है। तो मैंने कहा जी ठीक है, सुबह जब आएंगे तो हम यहाँ ले आएंगे। वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती मदई को। तो मैंने कहा ठीक है हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, मेरे साथ थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट राना मुनव्वर। तो उन्होंने कहा जी मदई वापसी पे मुझे ऑफिस में मिल के गया और मुझे बता के गया है कि वहाँ मैं ये कमिटमेंट करके आया हूँ कि सुबह मैं आऊँगा, लेकिन मैंने सुबह आना नहीं है और आप लोगों ने अपना काम कैरी रखना है, आप लोगों ने रुकना नहीं है, हमारा इंतज़ार नहीं करना। अच्छा। तो लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा कि यार हो सकता है कि आ ही जाए। तो हमने एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो थे शेख साहब, उनको मैंने रोड पे बाकायदा खड़ा कर दिया, जेल के गेट पे। ठीक है, रोड पे खड़ा कर दिया और एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट हमारे दफ्तर के अंदर बैठे हुए थे, मैं उधर फांसी घाट पे खड़ा था और दरमियान में हर जगह पे हमने आदमी खड़े कर दिए ताकि एक लम्हा भी देर ना हो, जैसे ही वो बंदे पहुंचे साथ ही वो इधर आ गए। तो वो नहीं आए। अच्छा। वो नहीं आए। अब वो बंदा इंतजार करता होगा। वो बंदा इंतज़ार कर रहा है और पता नहीं उसके दिल में क्या था। तो वहाँ उसने कहा, ये भी मेरे ज़िंदगी का अजीब वाक़या है। मैं क्या कोई ख्वाहिश बाकायदा होती है, एक लीगल टर्म है और वो लास्ट विल लिखवाता है प्रिजनर। लिखवा दी, वो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब आए हुए थे, उन्होंने लिखवा दी। उसके बाद उसने मेरे से बात की, उन्होंने कहा जी सर एक और भी ख्वाहिश है मेरी। मैं कहा जी क्या। कहते सर मैं चाहता हूँ कि मैं ख़ुद अपनी दुआए मग़फ़िरत मांगूँ और उस दुआए मग़फ़िरत में आप लोग भी शामिल हों। बड़ी यूनिक सी बात है, वो वाकई यूनिक है। उसे पता था मर जाना है, हमें तो पता ही नहीं है कि हमने कब मरना है, उसको तो डेफिनेट पता था। तो उसके बाद फिर उसने दुआए मग़फ़िरत मांगी, हम वहाँ खड़े रहे तो उन्होंने बड़ी लंबी दुआए मग़फ़िरत मांगी। ठीक है, अब दुआएं जब मग़फ़िरत मांग ली तो फिर मैंने कहा चले फांसी कांड की तरफ जाना था। उन्होंने कहा साहब एक और भी है। मैं कहा हम तो सर मैं चाहता हूँ कि मैं ना नाते रसूल पाक पढ़ लूँ। ठीक है, और आप लोग सुने। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मेरे पास खड़े थे, उन्होंने कहा सर टाइम कोई नहीं, क्योंकि टाइम फिक्स होता है, टाइम से
اوپر جا سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں. 6 بجے کا مراد 6 بجے ہی ہے, 5 بجے کا مراد 5 بجے ہی ہے. تو اس کا جواب پرزنر نے دیا. انہوں نے کہا سر صاحب ٹائم تو سارے اللہ دینے. ٹھیک ہے, شاید اس کے دل میں ہوپ تھی کہ میں ڈیلے کروں اور وہ آ جائے. ٹائم بائی کر رہا تھا. ٹائم بائی کر رہا تھا. میں کہا ٹھیک ہے نعت پڑھ لو. اب اس نے بڑی زبردست نعت پڑھی. ہم کھڑے رہے, ٹائم ہو گیا نہیں آیا نہیں مدعی. آیا. نعت ختم ہو گئی. ختم ہو کے پھر مایوسی سے انہوں نے پوچھا سر نہیں آیا. میں کہا نہیں آیا. کہتے چلے اگلے لمحے وہ لٹک گیا ہوا تھا پھانسی کاٹ. اچھا, جلات کے بارے میں بھی کافی باتیں کہتے ہیں. میں ایون کہ انڈیا میں بھی دیکھ رہا تھا, بی بی سی میں کئی آرٹیکلز ہیں کہ شراب کی بوتل دی جاتی ہے جلات کو. نہیں ایسا نہیں ہے. میری زندگی میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے, نہ پہلے سنا ہے نہ میں نے دیکھا ہے. یس, جو آپ کے ذہن میں ہے کہ جی وہ تارا مسیح والا واقعہ ہوگا آپ کے ذہن میں کہ تارا مسیح شراب کے نشے میں دھت تھا تو یہ تھا وہ تھا. بیسکلی جو جلاد ہیں یہ ان میں یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہونا چاہیے یا کرسچن ہونا چاہیے یا سکھ ہونا چاہیے, یہ ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن چونکہ انوانٹیڈ اور ڈیزائریبل یہ جاب ہے تو لہٰذا لوگ اس کو کرنا, اس کے لیے اپلائی کرنا پسند ہی نہیں کرتے. اور ایک ہی فیملی ہے جو جی میں کرتی وہی ہے. عرض کر رہا ہوں. تو پری پارٹیشن سینکڑوں سال سے ایک ہی فیملی آ رہی ہے جس کو آپ تارا مسیح کی فیملی کہہ لیں. تو یہ پاکستان بننے سے پہلے جب کی کبھی جیلیں بنی 1800 کی تو اس وقت سے یہی فیملی ایگزیکیوشن آ رہی ہے, یہی کرتی آ رہی ہے. اور کرنا کیا ہوتا ہے, لیور کھینچنا ہوتا ہے, بس اس حد تک ہے. اور رسی بھی یہی تیار کرتے ہیں پھندا. نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, رسی یہ نہیں تیار کرتا ہے. تو جو ہے نا شراب نہیں دی جاتی. لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری جو لوور کلاس کرسچن کمیونٹی ہے وہ شراب پیتی ہے. تو چونکہ وہ شراب کی رسیہ ہے وہ والی ایک خاص کمیونٹی, تو اس حوالے سے یہ منسوب ہو جاتا ہے کہ جلاد کو شراب پلائی جاتی ہے, دی جاتی ہے, جبکہ ہے نہیں ہے ایسی بات. اور وہ جو پھندے کی بات کر رہے تھے, پھندا کون تیار کرتا ہے؟ پھندا ایک علیحدہ خاص طرح کا رسہ ہوتا ہے جس سے آپ واپڈا والوں کے پاس دیکھتے ہیں. ایک رسہ پرانے زمانے تو دیکھا کرتے تھے, آج کا پتہ نہیں مجھے. ایک رسہ ہوتا تھا, اس کو کہتے ہیں پڑھی لکھی لینگویج میں منیلا روپ. ٹھیک ہے, روپ, منیلا روپ. تو اس کے اندر لچک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو وہ ہوتا ہے, تو وہ اگر دو آدمیوں کو, ایک آدمی کو سزائے موت دینی ہو, ہینگ کرنا ہو تو 2 رکھتے ہیں. اگر 2 کو کرنا ہو تو 3 رکھتے ہیں, یعنی ایک ایکسٹرا رکھتے ہیں تاکہ اگر ایک ٹوٹ جائے تو پھر وہ دوسرا جو ہے نا وہ کام آ جائے. تو جو پھندا تیار کرنا ہے وہ ایک بڑی کیلکولیٹڈ ہے, میتھمیٹیکل کیلکولیٹڈ ہے, جو ان پڑھ آدمی نہیں کر سکتا. جس کو ہم کہتے ہیں لینتھ آف روپ کیلکولیٹ کرنا, یا فال آف روپ, فال آف ناٹ کیلکولیٹ کرنا. ان پڑھ آدمی بھی نہیں کر سکتا. وہ پورا میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے کہ ایک آدمی کا قد 5 فٹ 7 انچ ہے, ایک آدمی کا قد 6 فٹ 4 انچ ہے, جتنا بھی ہے قد. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جی گردن ننسی ہے, اس کی کتنا ہے, ٹھیک ہے, پتلی ہے, موٹی ہے. اس کا وزن کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ وزن کتنا ہے. اس حساب سے فال کیلکولیٹ کی جاتی ہے کہ اس کو کتنی بلندی سے نیچے گرایا جائے تو اس کا منکا ٹوٹ جائے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ پکڑا اور لٹکا دیا, نہیں, پوری کیلکولیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل ہوتے ہیں وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. کیلکولیٹ کر کے تو پھر سپرنٹینڈنٹ کو دکھاتے ہیں, پھر اس کے سائن باقاعدہ سپرنٹینڈنٹ کرتا ہے کہ میں نے چیک کر لیا, یہ آپ نے ناٹ ٹھیک نکالی ہوئی ہے. جس کا فارمولا ہوتا ہے نا وہ فارمولا لگا کے نکالتے ہیں آدمی کو میئر کر کے. اب جو پھانسی گھاٹ ہے وہ اسکیری ہوتا ہوگا بہت, جب لے جی, کر scary آتے ہے. ہیں سزائے موت کے قیدی کو. چونکہ دیکھیں میں نے تو جاب کی ہے تو وہ اسکیری نہیں لگتا تھا مجھے, لیکن اگر وائل سروس میں جاؤں میں تو بڑا اسکیری لگتا تھا. تو پرزنرز کے لیے یا عام لوگوں کے لیے تو پھانسی گھاٹ ایک خوف کی علامت ہے. پہلی بار جب آپ گئے تو وہ یاد ہے آج بھی وہ منظر جی پھانسی گھاٹ کا؟ مجھے یاد ہے. تو انتہائی خوفناک منظر تھا.
कौन सा कैदी था? नहीं, मैंने तो एज अ अंडर ट्रेनिंग देखी थी। सेंट्रल जेल साहिवाल में गया था, तो वहाँ मैंने स्टूडेंट साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर वो फांसी कार्ड देखना है मैंने, तो वो फिर फांसी कार्ड देखने के लिए गया था सेंट्रल जेल साहिवाल जेल के अंदर जाके देखा था मैंने। तो और वो कांपते हुए आते हैं कैदी? ये मुख्तलिफ साइकी है, क्योंकि मैं स्टाफ से पूछा करता था कि रात को ये सोया कि नहीं सोया, सुबह उठ के इसने क्या किया है, तो वो स्टाफ डिफरेंट स्टोरीज बताता है। मसलन कई बंदे तो ऐसे होते हैं कि जो जिंदा सांस ले रहे होते हैं और अंदर से मर गए होते हैं, चला भी नहीं जा रहा होता उनसे, ठीक है। ऐसा भी बंदा है कि सुबह मैं गया हूँ और उससे हाथ मिलाया। हाँ, जब मैं एंटर हुआ हूँ उस एरिया में तो ही वॉज स्मोकिंग, ठीक है। तो वो स्टाफ के साथ बातें कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, नहा के उसने कपड़े कैदियों वाले फांसी वाले पहने हुए, और मुझे देख के जिस हाथ बन होता है ना कि सिगरेट फेंक देते हैं और पाँव के ऊपर मसल लेते हैं कि मैंने नहीं देखा ना, मैं दूर से ही उन्हें कर लिया। अब मैं जब उसके पास गया, हाथ मिलाया उससे, उन्हें हंस के हाथ मिलाया, मेरे साथ पूछा साहब आदर की हाल चाल है, ठीक ठाक। हाथ भी उसका गर्म था, जनरली हाथ ठंडे हो गए होते हैं, ठीक है, हाथ भी गर्म था। वैसा 5-10 मिनट गप की है उसने, उसके बाद आगे चलो सर टाइम हो गया, चलिए सर, ठीक है जी, और जाके वो लटक गया। तो मैंने फिर स्टाफ से पूछा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल नॉर्मल था। तो उन्होंने कहा हाँ सर, राती है सारी रात सुता रहा, सुबह उठ के नहाया, नहा धो के थे, कपड़े पा के थे, खड़ा थे। तो अब एक साइकिल ये भी है, एक ये भी है कि वो लोग नारे लगाते हैं, ऊंची ऊंची नारे लगाते हैं, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारे लगाते हैं अपने आप को वार्म अप करने के लिए कि हम डरे हुए नहीं हैं। लेकिन एक मुझे ये भी याद है कि एक बंदे ने नारा लगाया, नारा तकबीर, तो जब तक कि उसका आना था जवाब साथ वाली बैरक से, ठीक है, अल्लाह अकबर अगलों ने भी कहना था ना, तो इसने नारा लगाया होगा, जवाब नहीं सुना होगा, ठीक है। क्यों? जवाब आने में चंद सेकंड तो लगने थे। ये डेथ कितनी जल्दी होती है, ये कभी आपने कैलकुलेट किया है? 1/6 पार्ट ऑफ अ सेकंड। अच्छा, लीवर खींचा और जी जी, उसके बाद 1/6 पार्ट ऑफ अ सेकंड नहीं की मैं बात नहीं, 1/6 पार्ट ऑफ अ सेकंड। और इसको आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें ना, तो कोई भी चीज़ आप बुलंदी से नीचे फेंके तो 9.8 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से फॉल है उसकी। तो इंसान जो है वो यहाँ गर्दन तक तो है ही 5 फुट, तो अगर 9.8 मीटर्स एक सेकंड में गिर सकती है तो 5 फुट कितने में गिरेगी? तो अब वो कैलकुलेट करें तो एक सेकंड का छठा हिस्सा निकलेगा। अच्छा, मैं इंडियन कुछ स्टोरीज देख रहा था, वहाँ के दो कैदी थे रंगा और बिल्ला। उनमें से एक के बारे में कहते हैं कि उसको लटका दिया, फांसी दे दी, लेकिन 1 घंटे बाद भी वो जिंदा रहा। अब कहा जाता है कि कोई वजन का फर्क था, कि रस्सी के ऊपर वो लटका हुआ, उसका वजन कम था, तो उस बचत हो गई। फिर किसी जेलर ने उसको नीचे से खींचा और फिर उसकी डेथ हुई। ये सब मिथ्स हो सकती हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब ज़रा इंसान की साख्त को ज़हन में ले आए, ठीक है। तो ये जो मनका होता है ना, ये बड़ा नाजुक होता है, पता नहीं क्या इस बोन का नाम है, बहुत पतली सी बोन होती है, तो ये तो हल्के से वज़न से टूट जाती है। तो ये हो नहीं सकता कि किसी इंसान को ऊपर से नीचे फेंके तो वो ये हड्डी ना टूटे। ये सर्कल को ज़हन में लेके आए ना, ठीक है। बिल्कुल ये पतली सी, एक कोना टूटा तो वो ख़त्म हो गया। तो लिहाजा मिथ्स या स्टोरीज हो सकती हैं कि जी एक आदमी था, उसको फांसी दे दी गई, रस्सा टूट गया, वो गिर गया लेकिन मरा नहीं। देखें, जब किसी का भी मनका टूट जाए ना, तो जो मर्जी कर ले, वो उसकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी होती है, वो बच नहीं सकता कभी। ये नहीं हो सकता कि वो सर्वाइव कर जाए। और कभी ऐसा हुआ कि रस्सा जो है वो डाला हुआ है, लीवर खींचा है और रस्सा टूट जाए? मेरी सर्विस के दौरान तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा सुना है कि बाज़ औक़ात रस्से कई जगह पे टूटे। और जैसे इंडिया में दिखाते हैं, वहाँ पर ये लॉ भी था कि अगर एक बार रस्सा टूट गया और अगर वो बच गया, फांसी नहीं हुई, तो उसे छोड़ देते हैं। नहीं, जो ऑर्डर होता है ना, वो होता है हैंग टिल डेथ, ठीक है। वो जो हम स्टोरियाँ एक दूसरे से सुनते हैं कि जी वो फांसी उन्होंने लटकाई तो वो ज़िंदा रह गया तो फिर उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। लिखा हुआ है बाकायदा, वर्डिंग लिखा हुआ है, हैंग टिल डेथ, टिल डेथ। कि जब तक जान निकल नहीं जानी उस वक्त तक उसको उतारना नहीं है। और बाकायदा वहाँ एक डॉक्टर साहब भी होते हैं
جو پھر وہاں جاتے ہیں اس کے پاس، ان کے پاس اسٹیتھوسکوپ ہوتا ہے، اس کے وہ باڈی کو لگا کے ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں اور پھر آگے کنفرم کرتے ہیں وہ۔ کتنی دیر تک لٹکاتے ہیں کم سے کم؟ مختلف دیر ہو سکتی ہے، لیکن 30 منٹس تک بھی ہو سکتے ہیں۔ 30 منٹس میں زیادہ بتا رہا ہوں، ویسے بہت کم عرصے میں ہارٹ بیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ آپ اسے ہینگ کر کے شاید اگلے منٹ میں اتار لیں تو وہ بچے گا نہیں، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس لیے لٹکا رہنے دیتے ہیں کہ وہ آہستہ 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 اس کی جان نکلتی رہتی ہے۔ تو نیچے اگر رکھیں گے تو وہ تڑپے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس لیے وہ زیادہ 2-3 منٹ میں وہ ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ پھانسی گھاٹ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ معافی کسی کو مل گئی ہو، لے کر گئے ہیں اور سامنے مدعی جو ہے اس نے معاف کر دیا، لاسٹ مومنٹ پہ جو ہے معافی مل گئی؟ لیکن ایسا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ معافی ہوئی ہو، طریقہ کار یہ ہے کہ سائے موت کے بلیک وارنٹ ایشو ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ جو ان سے ہیں وہ صلح کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کو ہم پازیٹیو بھی لیتے ہیں نا، تھریٹس کے عنصر کو نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ان کی بارگیننگ ہونی شروع ہو گئی، کچھ لوگوں نے پیسے لے لیے، کچھ لوگوں نے علاوہ سے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، یا ان کی نیگوشیشن جاری ہیں۔ یہاں پھر مخیر حضرات بھی اندر آ جاتے ہیں، یہاں پریزن اتھارٹیز بھی اندر آ جاتی ہیں، ہم نے بھی کئی صلح کرائیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے بعض ایسی صلح بھی ہوئیں جو عین پھانسی کے وقت ہوئیں، یعنی ہم دفتر بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں پارٹی بیٹھی ہوئی ہیں، بحث کر رہی ہیں، اور اسی وقت صلح ان کا جی ہو گئی صلح، ٹھیک ہے ہماری، یعنی وہاں دفتر کے اندر ہی۔ اگر وہ صلح 5 منٹ اور نہ کرتے تو وہ بندہ ہینگ ہو چکا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ہوگی صلح ہماری، ٹھیک ہے۔ پھر مجسٹریٹ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ سیشن جج کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فوری طور پہ ہم پھر ٹیلی فون بلاتے ہیں سیشن جج صاحب کو، ان کو بتاتے ہیں کہ سر یہ ہوا ہے، صلح ہو گئی ہے، تو اب کیا حکم ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا حکم ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہنا ہے کہ بھی ٹھیک ہے، یہ ان سے رائٹنگ لے لے۔ مجسٹریٹ صاحب بھی سیشن جج صاحب کو بتا دیتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ جیل بھی بتا دیتا ہے، اس سب کی ایک کانفرنس کال ٹائپ ہو گئی، اور وہاں ہی پھر جو سا ہے تحریر لے آتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ جیل بھی تحریر لکھ دیتا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل کا سٹاف بھی، وہ جو مدعی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے پھر بلیک اینڈ وائٹ لیتے ہیں۔ مجسٹریٹ صاحب جو ان سے ہیں وہ بیان لے لیتے ہیں، ادھر ہی ایک کاغذی کارروائی مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ انیشیل سٹیج ہے، ٹھیک ہے، پھانسی کو روکنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر کورٹ لگتی ہے، مجسٹریٹ صاحب جاتے ہیں، مدعی ادھر کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، پھر ریکارڈ جاتا ہے، ریکارڈ جا کے پھر وہ ساری بحث وغیرہ سنتے ہیں، پھر اگلی تاریخ ڈالتے ہیں، شارٹ ہی، لمبی نہیں، مہینوں والی نہیں کہ جی باقی کل، ٹھیک ہے، کر کے جب ان کی تسلی ہو جاتی ہے کہ جی یہ جینون کیس ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا لیکونہ نہیں ہے، کوئی دھمکی کا عنصر شامل نہیں ہے، تو وہ پھر باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ آرڈر کر دیتے ہیں کہ جی اس طریقے سے صلح ہوگی، اور مدعی جو سا ہے انہوں نے ملزم کو معاف کر دیا، مجرم کو، تو لہٰذا اسے بری کیا جاتا ہے، وہ بندہ گھر چلا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی بے گناہ کو، کیونکہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے جرم کیا بھی ہے یا نہیں، کسی بے گناہ کو پھانسی ہو گئی ہو؟ جی ہوا ہے ایسے، جو میں نے زندگی میں یا اپنی سروس پہ پہلی پھانسی دی تھی، شاید وہ تینوں ہی بے گناہ تھے۔ اچھا، کیس کیا تھا؟ کیس تینوں پہ مرڈر کا تھا، لالیاں کاسٹ تھی ان کی، چنیوٹ کوئی گاؤں ہے لالیاں، وہاں کے رہنے والے تھے، ایک صاحب بینک مینیجر تھے، اور 2 ان کے ساتھ تھے، وہ بھی لالی تھے۔ تو صبح صبح جس کا میں نے بتایا کہ میں جایا کرتا تھا، جا کے اسی بینک مینیجر کو پوچھا، یہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے بیٹھ کے، بابا جی کو پوچھا، میں نے یہاں سے بات سٹارٹ کی، میں نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ جب کسی کو سزائے موت ہونی ہو تو اس وقت وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس سے جو بھی پوچھے وہ سچ بولتا ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ جی کیا آپ نے یہ قتل کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے نہیں تھا قتل کیا۔ تو پھر آپ کو سزائے موت کی کیا تجزیہ عدالت نے دے دی ہے، پوری بات نہیں بتائی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے بندے کے پاس گیا، وہ بھی قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اس سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میں نے قتل نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ تو اس نے بات بتائی، انہوں نے کہا جی وہ پہلے سیل میں جو بابا ہے نا جسے آپ پوچھ کے آئے ہیں، بیسیکلی اس کا بیٹا ہے طاہر،
اس نے یہ قتل کیے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، فلاں فلاں بندے کے ساتھ مل کے، شاید 5 قتل ہوئے تھے یا کتنے. تو ان کی وجہ سے ان سے نا مجھے بھی سہ موت ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ وہ سزا تو اسے ہونی چاہیے. تو پھر انہوں نے مجھے ڈیٹیل بتائی ساری کہ جی میں اپنی فیملی کا بڑا ہوں، تو جو اینیمیز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سر کٹوے بندے نو مارنا چاہیے، تو اس وجہ سے انہوں نے میرا نام لکھایا، میرے خلاف گواہیاں بھی دی ہیں، تو میں پھانسی لگ رہا ہوں. پھر اگلے سے اسی نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا اگلا جہاں ہم جا رہے ہیں وہ بے گناہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلے نے مجھے بتایا کہ جی میں بے گناہ ہوں. تو پھر یہ پوائنٹ میرے ذہن میں رہ گیا. بعد میں اور بھی کئی ایسی پھانسی ہم نے دی. جب میں آئی جی بنا تو چنڈی کے ایک ایم این اے تھے، ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے، دونوں بھائی تھے، ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے. تو جب ایم پی اے صاحب آئے ہوئے تھے تو ان کو میں نے پوچھا کہ میں نے کہا جی میرے ذہن کے اندر یہ سوال اٹکا ہوا ہے اتنے سالوں سے، تو یہ کیا انہوں نے درست کہا تھا کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم نے قتل نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل درست کہا تھا، انہوں نے قتل نہیں تھا کیا، اچھا، اور پھانسی چڑھ گئے. پھانسی چڑھ گئے تھے. اچھا، یہاں میں عدالت کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. ہوتا اس طرح ہے، آپ ذرا باریکی سے دیکھیں، قتل کی تقریباً ہر ایف آئی آر جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، اسے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا فلاں نے ڈنڈا مارا ہے، فلاں نے گولی ماری ہے، فلاں نے گولی ماری ہے. اس چیز کا پولیس کو بھی علم ہے، اس چیز کا مدعیوں کو بھی علم ہے، اس چیز کا ملزموں کو بھی علم ہے، اس چیز کا ججوں کو بھی علم ہے، پروسیکیوشن کو بھی علم ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک ایف آئی آر صحیح درج نہیں ہونی شروع ہوگی، صحیح فیصلے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جب مدعیوں نے ایف آئی آر ہی غلط درج کروائی، گواہ ہی غلط درج بھگتائے، تو وہاں پولیس کیا کرے گی، تو وہاں جج صاحب کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں تو پورا سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز یہ غلط نہیں ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سزائے موت سنا دی جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ثنا یوسف کا جو قتل ہوا، یا نور مقدم قتل کیس، جو ملزمان ہیں انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ سزائے موت ان کو کب ہونی ہے. وہ ہر روز جو ہیں مرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج سے 10 سال بعد ان کی سزائے موت ختم بھی ہو جائے. اچھا، ہر سال مرنے سے تو میں متفق نہیں ہوں. ٹھیک ہے، کہ ہر سال مرتے ہیں، جیلوں میں بڑے ایزی بیٹھے ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، اچھا، شو اسی کرتے ہوتے ہیں، مطلب ان کے شو ذہن میں نہیں ہوتا کہ آج نہیں تو کل نہیں نہیں سزائے نہیں موت ہو نہیں جانی ہے. نہیں، ان کو پتا ہے ہمارا سسٹم کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بری ہو ہی جانا ہے. اب حیران ہوں گے کہ پاکستان میں جو کنوکشن ریٹ ہے یہ تو 5% ہے، 5 to 10%. تو اس کا مطلب کہ 90% کو پتا ہے کہ جی ہم نے ہر حال میں بری ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، تو جب 90% میں بری ہونا ہے تو میں اپنے آپ کو 10% میں یا 5% میں کیوں کاؤنٹ کروں نا. تو اسے پتا ہے کہ میں نے بری ہونا ہے، تو وہ بری ہونے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آرام سے بیٹھ کے کھانا جانا کھا رہا ہے. بہت پریشان نہ ہو کہ وہ ڈیلی جیتا ہے ڈیلی مرتا ہے. ہاں، جب ہم اس کو پھانسی لگاتے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو پھانسی کیوں لگا رہے ہیں، تو اس کا افیکٹ کیا آئے گا. ٹھیک ہے، آج کسی نے قتل کیا ہے، ہفتے بعد، مہینے بعد، جب تک کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ واقعہ تازہ ہے، اس وقت تک اسے پھانسی ہو جائے تو یس اس کا افیکٹ ہے. اب ہم نے ایسی بھی پھانسی لگائی، سہ موت فکس ہو گئی. ٹھیک ہے، سہ موت کے بعد ہم نے لیٹر لکھنا ہے مدعیوں کو کہ آگے آخری ملاقات کر لیں. اب مدعیوں کو لیٹر لکھا اور وہاں سے جواب آیا کہ جی وہ یہاں تو مدعی کوئی نہیں رہتا. لوکل پولیس اسٹیشن کو ہم نے کال کی، ہم نے کہا کہ جی اس طریقے سے لوکل مجسٹریٹ کو کہا، تحصیلدار کو کہا، جس بھی شہر یا قصبے کے وہ ہیں، تو وہ ادھر گئے. ادھر جا کے سستی نہیں کرتے، پتہ کرتے ہیں فوری طور پہ، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ اہم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سر یہاں کا تو کوئی ایسا بندہ رہتا ہی نہیں ہے. اسپیشلی یہ پرابلم شہروں میں زیادہ ہے، کیونکہ کوئی بندہ کرائے پہ تھا وہ چلا گیا، یا کوئی بندہ مکان میں تھا، مکان بیچ گیا، بچے ادھر ادھر چلے گئے، متعی تھا جو، ٹھیک ہے، یا ملزم تھا وہ بھی چلے گئے. تو شہروں میں تو موبلائزیشن زیادہ ہے نا، تو یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی گیا کدھر ہے. تو پھر ہمیں بعض اوقات ریڈیو میں، ان دنوں میں ریڈیو تھے، وہاں اناؤنسمنٹ کرانی پڑی، اخباروں میں اناؤنسمنٹ کرانی پڑی کہ فلاں بندے کو فلاں دن پھانسی ہونی ہے، تو اس کے لواحقین ہمیں نہیں مل رہے، تو لواحقین جیل والوں سے رابطہ کریں تاکہ آخری ملاقات کرا دیں. تو جب مدعی بھی نہیں مل رہے، جب لواحقین بھی نہیں مل رہے. لواحقین بھی نہیں مل رہے، تو مجھے یہ بتائیں، اور جیل والوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ کس جرم میں جا رہا ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 15 سال پہلے قتل کیا تھا اس نے، اس کا کوئی اور اسٹاف تھا، وہ مر گیا ہوا ہے، وہ ٹرانسفر ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، تو اس کا افیکٹ معاشرے پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہوگا ہی نہیں افیکٹ، زیرو افیکٹ ہے. تو افیکٹ تو تبھی ہے کہ ادھر اس نے جرم کیا ہے، ادھر پوری تسلی کرے، اس کے بعد اس کو سزا دے دیں. ویسے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے کیریئر میں کوئی ہوا کہ فوری طور پہ سزائے موت لگ گئی؟ یس، یہ قصور والا واقعہ ہوا تھا، نام یاد، زینب زینب عمران. والا، زینب عمران والا. اب زینب عمران والا واقعہ ہوا، اس کو پھانسی لگ گئی. اپیرنٹلی بہت اچھا واقعہ ہے، یعنی بہت اچھا ہوا، فوری طور پہ پھانسی لگ گئی. لیکن یہاں میں کہوں گا کہ غلط ہی نہیں، بہت غلط بھی ہوا. کیسے؟ دیکھیے، عمران پکڑا گیا، عمران کی پراپر انکوائری نہیں ہوئی، پراپر ہسل بسل میں ہوئی، میڈیا کے شور میں ہوئی، پریشر تھا. میڈیا کے پریشر میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور پھر اسے سزا موت دی گئی، اور پھر وہ پھانسی لگ گیا، سٹوری کلوز ہو گئی. ٹھیک ہے، جبکہ سٹوری اتنی نہیں ہے، سٹوری انتہائی بھیانک اور انتہائی گہری ہے. پکڑا گیا، کورٹ میں اسے کہا گیا، مس لیڈ کیا گیا کہ تم اعتراف کر لو کہ میں نے ہی یہ سارا کیا ہے. یس، اس نے کیا تھا، اس میں نہیں ہے کہ اس نے نہیں تھا کیا. تم اعتراف کر لو، تمہیں پکڑنے پہ اتنا انعام تھا، اتنے کروڑ پہ انعام تھا، اتنے کروڑ پہ انعام ملے گا، اور اتنے کروڑ میں سے تمہیں اتنے لاکھ روپے دے دیں گے. اچھا. ٹھیک ہے، ہاں. اتنے لاکھ دے دیں گے تو تم بری ہو جاؤ گے، اور بری ہو گئے تو تم عیش کرنا، اپنی بہنوں کی شادی کرنا اور اچھی زندگی گزارنا. ہی واز این illiterate اینڈ ڈفر پرسن. ٹھیک ہے، وہ مان گیا. اس نے کورٹ کے سامنے کنفیشن کر لیا، کنفیشن کیا، سزا موت ہو گئی. سزا موت ہوگی ایٹ دا اسپاٹ. اس نے شور مچایا کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا. ٹھیک ہے، مجھے یہ کہا گیا تھا. جج صاحب نے کہا آگے اپیل کرنا. ٹھیک ہو گیا. تو اس حساب سے میں کہوں گا کہ وہ ایک غلط ایکشن تھا. اپیلیں اس نے کی تھی؟ جی، اپیلیں اس نے کی تھی؟ اپیلیں کی اس نے. نمبر ٹو، دوسرا جو پہلو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے. ٹھیک ہے، میں نے ایک ٹیم مرتب کی کہ جا کے فیکٹ پتہ کریں کہ واٹ آر دا فیکٹس. ٹھیک ہے، صحیح پتہ کریں کہ صحیح واقعہ ہے کیا. تو اب اس نے واقعہ بتایا، واقعہ جو ہوا وہ ویسے ہی تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ملزم کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ سر یہ واقعہ میں نے نہیں تھا کیا، میرے ساتھ اور بھی ہے تھے لوگ، اور بھی لوگ کر رہے ہیں، تو میں مر جاؤں گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں کہا، ٹیم جو تھی میری تھی. تو کیا یہ واقعہ رک جائیں گے؟ وہ لوگ تو ادھر ہی ہیں، تو وہ یہ کام آگے چلتا رہے گا، میرے مرنے سے یہ کام رکنا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک کرنا ہے، سوسائٹی کو ٹھیک کریں، معاشرے کو ٹھیک کریں. میں خود چھوٹا تھا تو میں خود مس یوز ہوں. اب ظاہر میڈیا میں پوری ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتا. تو اس نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ جی میں کس طریقے سے خود مس یوز ہوتا رہا ہوں، خود کس طریقے سے اس لائن میں آیا ہوں، اور خود اب میں نے کیا 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 ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے. اکا تکا بندے کو ہم حسل وصل میں لٹکائیں گے تو اس کا افیکٹ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. ایکچولی تو نہیں ہوگا. اب دیکھیں قصور میں پھر بے شمار واقعات ہوئے. ایسے ہی. اور ایک اور میں وہ سن کے آپ زیادہ حیران ہوں گے. میں نے کہا ایک سروے کرتے ہیں، قصور اور قصور کی باؤنڈری کے ارد گرد جو شہر لگتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ کریں اتنے عرصے میں کتنے واقعات ہوئے ہیں اس طرح کے. کتنے ہوئے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ بے شمار ہوں گے. میں بھی ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا، 280 بچے جو ہیں 3,000 2015. 3,000 واقعات. 3000. 3,000 ہم نے پولیس اسٹیشن سے ڈیٹا کلیکٹ کیا. 3,000 آنکھیں کھول گئی. اتنا موٹا ڈیٹا تھا، وہ پرنٹا میں نے نکلوایا. 3,000 بندے کی لسٹ تیار کروائی میں نے. تو یہ واقعہ ایک تو نہیں ہے. تو یہ واقعات کو روکنے کے لیے معاشرے کی اصلاح کرنی پڑے گی، ٹریننگ کرنی پڑے گی، اور جو کلپریٹس ہیں ان کے جرائم کو چھپانا نہیں پڑے گا، ان کو سزا دینی پڑے گی. اور میجارٹی جو تھی وہ صلح کی بنیاد پہ بری ہو گئی تھی. کسی عورت کو سزائے موت ہوئی ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے، اگر یاد ہوتا تو میں بتا دیتا. ویسے لیکن میرا جاتی ہیں خیال ہے سزائے موت کے سیل میں ہوتی ہیں خواتین؟ سزائے موت کے سیل میں ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں ہوئی سزا.
ہو سکتا ہے شاید ویمن جیل ملتان میں ہوئی ہو کوئی سزا، تو مجھے واقعی یاد نہیں ہے، کیونکہ خواتین والی سائڈ پہ میری ڈیوٹی نہیں رہی اتنی، اور جب میں سپرنٹ جیل رہا ہوں تو میری جیل میں کسی خاتون کو سزائے موت نہیں ہوئی، یعنی ہینگ نہیں ہوئی، اور جب ڈی آئی جی رہا ہوں تو میری ریجن میں نہیں ہوئی، جب میں آئی جی رہا ہوں تو وہ پورا پنجاب میں نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوئی نہیں ہوگی، ہوئی ہوگی، میرے علم میں نہیں ہوگا۔ اور اس ٹائم پر پھانسی جو ہے وہ روکی ہوئی ہے، اب پھانسیاں نہیں ہوتی۔ دیکھیں بہت سال پہلے 2007-8 میں غالباً پھانسیاں ہونی رک گئی تھیں، اور ایون مرسی پیٹیشن کا ایک نا ہوتا ہے پریزیڈنٹ میں ایوان صدر میں شعبہ، وہ شعبہ بھی ختم ہو گیا، سب لوگ ادھر ٹرانسفر ہوتے ہو گئے، فائلیں پڑی رہی، پھر ٹیررزم آ گیا، اور قتل اتنے بڑھ گئے معاشرے میں کہ ہر بندے کو پتا تھا کہ ایک بندہ مارے یا 10 مارے، کون سی ایسی بات ہے، کون سی مجھے سزا موت ہو جانی ہے، میں نے بری ہو جانا ہے نا، تو لہٰذا قتل و غارت گری اور ٹیررزم بہت بڑھ گیا، تو جس کی وجہ سے آپ کے سامنے جی ایچ کو واقعہ ہوا، بے شمار واقعات اے ہوئے، پی ایس ہوا، اس کے اے بعد پھر پی ایس سزائے ہوا، موت سٹارٹ ہوئی۔ جی، تو پھر یہ سزائے موتیں وہ دینی بحال ہوئے ٹیررسٹ کو بھی اور دوسروں کو، پھر بلک میں کئی سو لوگ پھانسی لگے اور معاشرے میں بھی بہتری آئی۔ تو سزائے موت دینا کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے کہ یورپین یونین جو ہے وہ سزائے موت کے خلاف ہے، اور ہم نے جانا ہوتا ہے، مختلف ہم نے ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں، اور جب ہم وائلیشن کریں ان ایگریمنٹس کی تو پھر یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو اگر بڑا ڈیپتھ سے دیکھیں تو سزائے موت ہونا اتنا ضروری بھی نہیں ہے، میں خود سمجھتا تھا کہ نہیں، سزائے موت ہی ہونی چاہیے، لائف امپریزنمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور جس سے چل رہا ہے سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، لیکن جب بڑی باریکی سے دیکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ سزائے موت کی نسبت جو لائف امپریزنمنٹ ہے وہ زیادہ ہارشر ہے، زیادہ سخت ہے۔ سزائے موت، وہ اب عمر قید جو ہے، لائف امپریزنمنٹ مینز لائف امپریزنمنٹ، ناٹ ڈرامہ۔ یہ جو ہم لائف امپریزنمنٹ یہاں دیتے ہیں، جو کرتے ہیں، دس از پیورلی اے ڈرامہ، دس کس از طرح ناٹ سے؟ لائف امپریزنمنٹ۔ آپ حیران ہوں گے، میں سپرنٹ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد تھا، ایک اپلیکیشن عنایت بی بی نے ڈال دی، آئی جی آفس نے مجھے انکوائری آفیسر مارک کیا، اور ان کا وہ ٹھیک ہے کہ جی میرے بچے قتل ہو گئے، میرے بچوں کے قاتلوں کو 25 سال سزا ہوگی، اور جیل والوں نے قاتلوں سے پیسے لے کے ان کو جیلوں سے رہا کر دیا، ڈسٹرکٹ جیل جنگ سے۔ یہ میری زندگی کی شاید پہلی کمپلیکیٹڈ انکوائری تھی، میں وہاں گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ 25 سال سزا، 25 سال میں سے 16 سال تو ان کی معافیاں تھیں، لیگل معافیاں، ٹھیک ہے، تو ماں نے تو تڑپنا ہی تھا کہ بچے میرے قتل ہو گئے، اور 25 سال سزا ہو گئی ہے، اور جیل والوں نے 6-7 سال بعد، 8 سال بعد رہا کر دیا ان کو۔ کیونکہ تو 16 سال کی ویسی معافی ہوگی۔ دس از اے ڈرامہ، ناٹ لائف امپریزنمنٹ، کہ ایک انسان کی جان چلی گئی ہے اور ادھر آپ نے یہ کر دیا۔ پھر یہ کیس، یہ بڑا مشہور کیس ہے، یہ پھر سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ جو جس دن جیل میں آتا ہے بندہ، جو اس وقت رول تھے نا، وہ یہ تھا جس دن وہ جیل میں آ گیا ہے ایز انڈر ٹرائل، اور 5 سال اس کا کیس چلتا رہا ہے، تو 5 سال کے دوران جتنی معافیاں گورنمنٹ دے گی نا، ٹو دا کنوکٹڈ پرزنر، وہ ساری کی ساری اس کو لگیں گی، ٹھیک ہے، جو کہ غلط تھا، وہ تو ہے ہی انڈر ٹرائل پرزنر تھا، تو وہ سپریم کورٹ نے ختم کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، جو عرصہ تھا وہ عرصہ اس کے اندر ڈالے، 5 دن اس کی ریمیشن بھی ڈالے، لیکن اس دوران جو ریمیشنز گورنمنٹ دیتی رہی ہے ٹو دا کنوکٹڈ پرزنر، جس سب بم دھماکوں کی آ گئی تھی، 5 سال آ گئی تھی، پھر پتہ نہیں گولڈن جوبلی منائی گئی، 5 سال اس کی آ گئی، 5 10 سال تو یہ ہو گئی، 6 سال اور کوئی حصہ مل مل کے ہوگی، چھوٹی عید پہ 1 سال کی آ گئی، بڑی عید پہ 1 سال کی آ گئی، تو ایسا کر کر کے وہ 16 سال بن گئی چند سال میں۔ تو پھر سپریم کورٹ نے ان چیزوں میں پابندی لگا دی، تو اب جو ہے اس وقت عمر قید والا کم از کم 15-16 سال جیل میں گزارتا ہے، صرف اس فیصلے کی وجہ سے، وہ عنایت بی بی والے میں۔ جو لائف امپریزنمنٹ مینز ہے نا، لائف مینز لائف ہے، یعنی جب اس کی زندگی ختم ہوگی تو وہ جیل سے نکلے گا۔ ہم لوگوں نے اسے غلط انٹرپریٹ کیا ہوا ہے، جو یورپین کنٹریز کہتے ہیں، دوسرے ملک کہتے ہیں نا، اور وہ عمل بھی کرتے ہیں، ایسی لائف مینز لائف ہے،
اگر وہ ہو جائے تو یہ معاشرہ پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، پھانسی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں 14 سال کی ہوتی ہے، اور نہیں اکثر نہیں، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دن اور رات دونوں کاؤنٹ ہوتے ہیں، مطلب کہ اگر 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے 2 دن بن رہے ہیں۔ یہ جو مت ہے یہ کس حد تک ہے معاشرے میں صلاحیت کی ہوئی؟ ایس ایم ظفر صاحب سے تو بڑا لائر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ انہیں جنرل نصیب کرے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہائی کورٹ میں کھڑے تھے ہم، تو ایس ایم ظفر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو پہلے سسٹم تھا دن رات والا آج کل ابھی تک وہی چل رہا ہے۔ تو ان کو میں نے کہا کہ نہیں سر، وہ یہ کبھی بھی نہیں تھا چلا۔ کنسیپٹ اس لیے ہے کہ ریمیشنز اتنی زیادہ ہے کہ وہ لوگ سے یہ سمجھتے ہیں کہ دن علیحدہ ہے اور رات علیحدہ ہے۔ دن 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، اور 12 عمر گھنٹے قید کا کتنے نہیں۔ سال کی ہوتی ہے؟ 25 سال، وہی تو 25 سال کو میں نے بائفرکیٹ کر کے بتایا ہے کہ اندر سے 16 سال کی وہ ریمیشن۔ دوستو، آج کا یہ جیل سیریز کا آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا، ابھی یہ ایپیسوڈ ختم نہیں ہوا، اگلے ایپیسوڈ میں آپ اور بھی انٹرسٹنگ انفارمیشن جانیں گے۔ اگر آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا، اور چینل کو بھی ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ان فیوچر جو جیل سیریز کے ہمارے ایپیسوڈز آ رہے ہیں آپ تک وہ پہنچ سکیں۔